बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तकरीबन 2 हफ़्ते के तवील सफ़र से वापस लौटने के बाद मेरी तबीयत भी नासाज हो गई और 1 हफ़्ता संभलते संभलते गुज़र गया। तो तकरीबन 21-22 रोज़ यूं ही गुज़र गए कि इसमें कुछ ख़ास काम नहीं कर पाया। अब आप दुआ फ़रमाएँ कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे औक़ात में बरकत दे, जो काम पेंडिंग है वो अपने वक्त पर अंजाम पज़ीर हो। आज की इस नशिस्त में मैं इस्म अल मलिक की शरह जो इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने की है वो पढ़ कर के बताऊँगा, और इसके साथ में इसके ख़वास और इसके नुकूश की ख़ासियत जो इसके लिखने के ताल्लुक़ से इमाम फ़ासी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शरह दलाइल ख़रात शरीफ में लिखी है, वो कुछ पढ़ कर के बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसकी शरह जो इमाम ग़ज़ाली ने की है उससे शुरू करते हैं। इस्म अल मलिक और या अल्लाह और या रहमान और या रहीम, यानी इस्म अल्लाह, इस्म अर्रहमान, इस्म अर्रहीम की शरह मुख्तलिफ़ नशिस्तों में गुज़री। मेरे ख़्याल से अल-आफ़ाक़ में जो छपी थी वो हमने पढ़ कर के बताई। तो अब वो सिलसिला चूँकि मुनक़ता हो गया था, तो अस्माए हसना की शरह के ताल्लुक़ से भी अहबाब की फ़रमाइशें बहुत ज़्यादा हैं कि थोड़ा थोड़ा इस ताल्लुक़ से भी अर्ज़ करता रहूँ। तो उसी तसलसल में कि इस्म अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम के बाद इस्म अल मलिक की शरह। तो अल मलिक यानी बादशाह, और मलिक वो है जो अपनी ज़ात व सिफ़ात में हर मौजूद से मुस्तग़नी है और हर मौजूद उसका मोहताज है। यानी मलिक वो होता है जो अपनी ज़ात व सिफ़ात में जो कुछ मौजूदात हैं उन सब से मुस्तग़नी है, और जो मौजूदात हैं वो सब उसके मोहताज हैं। बल्कि कोई चीज़ अपनी ज़ात में, सिफ़ात में, वजूद में, बक़ा में, ग़रज़ किसी बात में उससे मुस्तग़नी नहीं। यानी मलिक से कोई शय न अपनी ज़ात में, न सिफ़ात में, न वजूद में, न बक़ा में, ग़रज़ किसी बात में मलिक से मुस्तग़नी नहीं। मौजूद का वजूद उससे है, यानी मौजूद ये हम और ये पूरी कायनात मा सिवल्लाह के जो कुछ मौजूद है ये उससे है या उसके साथ मंसूब होने वाली किसी दूसरी शय से है। यानी कि या बिल वास्ता है या बिला वास्ता। उसके सिवा हर चीज़ अपनी ज़ात व सिफ़ात में उसकी ममलूक है। उसके सिवा हर चीज़ अपनी ज़ात व सिफ़ात में उसकी ममलूक है, यानी कि वो हमारा मालिक है, हम उसकी मिल्कियत में हैं, हम उसके ममलूक हैं। और हर चीज़, और वो हर चीज़ से मुस्तग़नी है। अल-ग़रज़ ऐसी ज़ात मलिक मुतलक़ है। अल्लाह क्या है? मलिक, बल्कि मलिक मुतलक़। बंदा मलिक मुतलक़ नहीं हो सकता क्योंकि वो हर चीज़ से मुस्तग़नी नहीं। इंसान हर चीज़ से मुस्तग़नी नहीं हो सकता। अगर बाकी मौजूदात से मुस्तग़नी है तो अल्लाह ताला का ज़रूर हमेशा के लिए मोहताज है। तो वो अल्लाह अगर वो तमाम चीज़ों से भी मुस्तग़नी हो जाए लेकिन बहर सूरत बहर हाल वो अल्लाह तबारक व तआला का मोहताज ही रहेगा, लिहाजा ये मलिक मुतलक़ नहीं हो सकता। और हर चीज़ उसकी मोहताज भी नहीं है, यानी कि बंदे की हर चीज़
محتاج بھی نہیں ہے۔ ملک ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں نا، ایک یہ کہ تمام موجودات سے مستغنی ہونا، اور یہ کہ دوسرا یہ کہ تمام موجودات کا اس ذات کا محتاج ہونا، تمام موجودات کا اس ذات کا محتاج ہونا اور اس ذات کا تمام موجودات سے مستغنی ہونا، یہ ملک مطلق ہونے کی شرط ہے۔ تو بندہ جو ہے وہ کسی بھی حال میں ملک مطلق نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ محتاج ہے کسی نہ کسی درجے میں انسانوں کا بھی، اور اگر وہ انسانوں سے مستغنی ہو جائے، موجودات سے مستغنی ہو جائے، تو بہر صورت وہ اللہ کا محتاج ہے۔ اور یہ کہ ہر چیز اس کی محتاج بھی نہیں ہے، یعنی اگر وہ دوسروں سے مستغنی بھی ہو جائے تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اور جو موجودات ہیں وہ اس کے محتاج ہوں، بلکہ اکثر موجودات اس سے مستغنی ہے، یعنی کہ بندے سے، لیکن جس صورت میں کہ وہ بعض سے نہیں تو بعض دیگر سے مستغنی ہوں، اس وقت وہ کسی نہ کسی حیثیت سے ملک کہلا سکتا ہے۔ یعنی کہ مکمل طور پر بندہ موجودات سے مستغنی تو نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی مکمل طور پر کل موجودات اس بندے کی محتاج ہو سکتی ہے، لیکن کسی خاص صورت میں، جیسے کسی ملک کا کوئی بادشاہ ہے تو اسے مجازاً ہم ملک کہہ دیتے ہیں، یا ملک کہہ سکتے ہیں، یا وہ ملک کہلا سکتا ہے۔ الغرض بندوں میں سے ملک وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا تسلط نہ ہو۔ بندوں میں سے ملک وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا تسلط نہ ہو، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا سب سے مستغنی ہو، اور وہ بئی ہما اپنی سلطنت پر ایسا قابض ہو کہ فوج اور رعایا اس کی اطاعت کا دم بھرتی ہوں۔ سچ پوچھو تو بندہ کی خاص سلطنت اس کا دل اور قالب ہیں۔ دل تو آپ سمجھ گئے، قلب، اور قالب سے مراد یہ پورا جو وجود ہے، یہ جو خاکی جسم اور یہ جو ڈھانچہ ہے، یہ قالب ہے، اور فوج اس کی شہوت، غضب اور خواہشات ہیں، اور رعیت اس کی زبان، آنکھیں، ہاتھ اور تمام جوارے ہیں۔ جب وہ ان پر قابض ہو جاتا ہے اور وہ اس کے مطیع ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے عالم وجود میں بادشاہ بن جاتا ہے۔ یعنی کہ جب انسان اپنی خواہشات پر، اپنے نفس پر، اپنی زبان پر، اپنی آنکھوں پر قابض ہو جائے اور اس کو شرع کے مطابق چلائے، تو وہ گویا اپنے عالم وجود میں بادشاہ بن جاتا ہے، یعنی کہ ملک بن جاتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ یہی وہ لوگوں سے مستغنی بھی ہو جائے اور لوگ اپنی فانی و باقی زندگی میں اس کے محتاج ہوں، تو وہ روئے زمین کا بادشاہ ہے، اور یہ رتبہ انبیاء علیہم السلام کا ہے۔ یعنی کہ انسانوں میں صرف انبیاء علیہم السلام ہی کی وہ ذوات قدسیہ ہیں کہ جن کی دنیا میں اور آخرت میں لوگ محتاج ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے انبیاء بھی ملک ہیں۔ وہ ابدی زندگی کی ہدایت پائے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے محتاج نہیں۔ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے سوا کسی کے محتاج نہیں ہوتے، اور دوسرے تمام لوگ ان کے محتاج ہیں، یعنی کہ احکام شرع پانے میں اور ہدایت پانے میں انبیاء کے محتاج ہیں۔ اس شاہی سلسلے میں انبیاء علیہم السلام کے بعد علماء کا درجہ ہے، جو انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔ ان کی بادشاہی اسی قدر ہوتی ہے جس قدر وہ بندوں کو ہدایت کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی انبیاء میں ان کی بادشاہت
اور ان کی ملکیت کا دائرہ اسی قدر وسیع ہوگا کہ وہ جس قدر بندوں کو ہدایت کرنے کی قدرت رکھیں گے یا جس قدر ان کا علم وسیع ہوگا اسی قدر ان کی سلطنت وسیع ہوگی، اور جس قدر طلب ہدایت میں لوگوں سے مستغنی ہوتے ہیں ان صفات کی بدولت، یعنی کہ وہ ایک تو لوگ ان کے محتاج ہوتے ہیں طلب علم کے سلسلے میں، اور دوسرے یہ کہ ایسے وارث انبیاء یہ کہ لوگوں سے بھی مستغنی ہوتے ہیں طلب ہدایت کے سلسلے میں، یعنی ایک مخصوص درجے میں پہنچ کر، ورنہ ہر کوئی اپنے اساتذہ سے علم حاصل کر کے ہی آگے آتا ہے، لیکن یہ کہ پھر جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ان پر ہوگا تو ان کا استغنا جو ہے وہ بڑھتا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو علم لدنی عطا فرمائے یا جیسے بھی ہو کہ وہ ان کا استغنا لوگوں سے بڑھتا جائے اور لوگوں کی محتاجی ان کی طرف بڑھتی جائے، یہ معنی ہے۔ تو ان صفات کی بدولت بندہ فرشتوں سے جا ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ یہ بادشاہی اس ملک کے برحق کی طرف سے ہے جس کی بادشاہی میں مثل و نظیر نہیں ہو سکتی، بندے کے لیے بڑا عطیہ ہے۔ یعنی کہ وارث انبیاء کو، علماء کو، اولیاء کو جو اس قسم کی ایک سلطنت جو عطا ہوتی ہے تو وہ اس میں ملک کی برکت سے عطا ہوتی ہے۔ کسی عارف کی یہ گفتگو کس قدر درست ہے جو اس نے ایک امیر کے ساتھ کی کہ امیر نے کہا کہ مانگ جو چاہے، تو عارف کہتا ہے کہ تم کس مرتبے پر میرے معطی بننے کا دم مارتے ہو، یعنی کس مرتبے پر تمہیں یہ گمان ہے کہ تم مجھے کچھ دے سکتے ہو، تم مجھے کچھ عطا کر سکتے ہو، تو حالانکہ میرے وہ غلام تمہارے آقا ہیں۔ عارف یہ کہتے ہیں کہ جو میرے غلام ہیں وہ تمہارے آقا ہیں۔ تو امیر یہ کہتا وہ کون ہے؟ عارف کہتا ہے کہ حرص اور خواہش نفسانی، میں ان دونوں پر مسلط ہوں۔ عارف حرص اور خواہش نفسانی دونوں پر مسلط ہوتا ہے تو عارف ان کا آقا ہو گیا، اور وہ دونوں یعنی حرص اور خواہش نفسانی امیر پر مسلط ہے تو وہ دونوں اس امیر کے مالک ہو گئے۔ تو کہتے کہ اور وہ دونوں تم پر مسلط ہے، میں ان دونوں کا مالک و مختار ہوں اور وہ دونوں تمہارے مالک ہیں۔ اسی طرح ایک شخص نے کسی بزرگ سے التماس کی کہ مجھے نصیحت کیجئے، فرمایا تم دنیا میں بادشاہ بنے رہو پھر آخرت میں بھی بادشاہ ہو جاؤ گے۔ تو مطلب یہ تھا کہ تم دنیا کی حرص و خواہش چھوڑ دو، کیونکہ آزادی اور استغنا ہی بادشاہی ہوتی ہے۔ یہ بہت پتے کی بات ہے، یعنی کہ آزاد ہو جانا ہر قسم کے خواہشات سے، یہ خود ہی ایک طرح کی بادشاہی ہے۔ مالک، ملک، ملیک، یہ تینوں اسم ہم معنی ہیں، اور امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اسماء بہت ہی سریع الاجابت ہیں، مگر ان میں سے کسی اسم کو 8000 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگیں گے تو دعا ضرور قبول ہوگی۔ تنگ دستی، بے روزگاری کے لیے یا ملیکو 90 بار، یا ملیکو 100 بار، اور یا مالیکو 91 بار روزانہ پڑھے تو خلق سے بے نیاز ہو جائے گا، دولت دنیا اس کی جانب رجوع کرے گی۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر اس اسم کو اسم قدوس سے ملا کر پڑھے، یعنی یا ملیکو یا قدوسو، اور 260 مرتبہ پڑھے، یا ملیکو یا قدوسو، یا ملیکو یا قدوسو،
یا ملکو یا قدوسو، صبح کی نماز کے بعد تو کہتے ہیں کہ اگر صاحب ملک یعنی صاحب عزت و اقبال ہو یا کاروبار اور ملازمت یا جس عہدے پر فائز ہو تو رب کریم اس کے ملک یعنی نسب کو قائم و دائم رکھے گا اور عزت و حرمت ملے گی، یعنی کہ یہ بقا کے لیے، تحفظ کے لیے یا ملیکو یا قدوسو پڑھے۔ جیسے کوئی اپنے کسی عہدے پر فائز ہے، چاہتا ہے کہ اس سے تنزلی نہ ہو، کسی کا کاروبار ہے چاہے کہ اس میں نقصان نہ ہو، یا کسی خاص منصب پر ہے اور چاہتا ہے کہ اس سے برخاست ہرگز نہ ہو بلکہ اس کا یہ رعب و دبدبہ قائم رہے، یا جو اس کو نعمت ملی ہے اس میں دوام ہو، تو اس کے لیے یا ملکو یا قدوسو 260 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ امام فاسی رحمہ اللہ نے دلائل الخراج شریف کی شرح میں بھی اسم ملک کی کچھ خاصیت لکھی ہے، وہ یہی ہے جو بھی ہم نے پڑھ کر کے بتایا کہ اسم قدوس کے ساتھ اگر اس کو ملا کر کے پڑھیں یا ملکو یا قدوسو تو کہتے ہیں کہ اس کا ملک قائم و دائم رہے گا، اور اگر وہ صاحب ثروت نہ ہو تو اس کا نفس اس کے قابو میں رہے گا اور وہ خلق میں خوب محترم ہوگا، اور کچھ بعید نہیں کہ اس کی مداومت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ملک سے نواز دے، صاحب ثروت بنا دے۔ حضرت شاہ عبد الرحمن نے اپنے تجربہ سے لکھا ہے کہ 90 بار جو کوئی روز اس کو پڑھے گا یا ملکو یا ملکو یا ملکو 90 مرتبہ، تو وہ اس کو وسعت رزق کی دولت ملے گی، اور جو 90 دن تک روز 90 نقش بھرتا رہے، اس ملک کو 90 نقش بھرتا رہے، اب خواہ وہ مثلث بھر لے یا مربع بھر لے، یہاں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن فقیر کہتا ہے کہ اس میں آپ مربع یا مثلث کوئی سا بھی نقش 90 مرتبہ بھرتا رہے، 90 روز مسلسل، تو ہرگز خالی نہ رہے، یعنی کہ ہرگز وہ خالی نہ رہے، یعنی یہ اشارہ ہے کہ اسے رزق کی کمی نہ ہوگی۔ اور جو سورج نکلنے کے وقت 3000 بار پڑھے گا تو جو مراد مانگے گا حاصل ہوگی۔ تو آج کی نشست میں بس اتنا ہی، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم، فہم قویم، علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔